उठा और जिस सिमत शमशान भूमि वाली औरत ने इशारा करके गांव चोलियां का नाम लिया था उस तरफ चलने लगा। सूरज निकलने तक मैं एक गांव के करीब पहुंच गया। खेतों में सिख हल चला रहे थे। एक आदमी सर पर फसल या चारे का गड्ढा रखे हुए था और वो गांव की तरफ जा रहा था। एक सिख खेत में पानी लगा रहा था। मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने एक निगाह मुझ पर डाली और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं भी बेनियाजी से आगे गुजर गया। सामने से एक बूढ़ा लाठी टिकाता चला आ रहा था। मैंने उसे पूछा कि चोलियां गांव यही है। वो रुक गया और बोला, यही है। तुमने किससे मिलना है? मैंने कहा, नंबरदार साहब से मिलना है। मिल लूँगा, मेरा ख्याल है वो घर पर ही होंगे। ये कहकर मैंने बूढ़े को नमस्ते किया और आगे चल पड़ा। मैं ठीक गांव में पहुंचा था। गांव की दूसरी तरफ कीकर के दरख्तों के नीचे कुछ यक्के खड़े थे। एक यक्के में दो औरतें, एक हिंदू लाला और एक सिख देहाती बैठा था। वो जवान सिख था। उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो दूर से ही आवाज़ दी, बाऊजी ब्यासा जाना है तो आ जाओ। ब्यासा से मुराद ब्यास गांव या ब्यास का कस्बा या शहर था। जो कुछ भी था मुझे वहीं जाना था। मैं यक्के में बैठ गया। यक्का चल पड़ा। नौजवान ने मुझसे 3 रुपये किराया लिया। कोई 1.5 घंटे के नहायत तकलीफ दे सफ़र के बाद यक्के ने मुझे ब्यास नाम के कस्बे में पहुंचा दिया। अब तो ये कस्बा एक शहर बन गया होगा। उस वक्त ये एक कस्बा था। यक्का ब्यास नाम के रेलवे स्टेशन के बाहर अड्डे पर जाकर रुका था। मामूली सी देहाती स्टेशन की इमारत थी, जैसे कि हर जगह देहाती स्टेशनों की इमारतें हुआ करती हैं। मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 1 घंटे बाद आने वाली है। वहाँ मुसाफिरों का कोई रश नहीं था। टिकट मेरे पास ही था। मैंने स्टेशन के बाहर बैठकर बंद मक्खन खाया और चाय पी। कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर उठकर सिगरेटों वाले खोखे पर जाकर एक सिगरेट सुलगाया और स्टेशन की तरफ आ गया। गेट पर कोई टिकट चेक करने वाला नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया। ये ईंटों का प्लेटफॉर्म था। मैं एक बेंच पर खामोशी से बैठ गया। मेरी निगाहें माहौल का जायजा लेने लगीं। वहाँ पुलिस वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद कुछ हिंदू सिख मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर अपनी गठरियाँ और ट्रंक रख कर बैठ गए। कहीं से एक टीटी भी आ गया जिसने रेलवे की वर्दी पहनी हुई थी। वो प्लेटफॉर्म पर इधर उधर फिरने लगा। इतने में पीछे की जानिब सिग्नल डाउन हो गया। गाड़ी आ रही थी। कुली भी पहुंच गए थे। पैसेंजर ट्रेन छक छक करती आ गई। सारे डब्बे 3rd क्लास के थे जो सवारियों से भरे हुए थे। मैं एक डब्बे में घुसकर बैठ गया। गाड़ी ब्यास के उस स्टेशन पर 15-20 मिनट तक खड़ी रही। मेरी निगाहें प्लेटफॉर्म पर ही लगी थी। यही दड़का लगा हुआ था कि कहीं से कोई पुलिस वाला मुझे तलाश करता वहां ना आ जाए, मगर कोई सिपाही दिखाई न दिया। इंजन ने सीटी दी और ट्रेन चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बहुत बड़े दरिया पर से गुजरने लगी। मालूम हुआ कि ये दरिया ब्यास है। उसके बाद खुदा खुदा करके लुधियाना आया। ये काफ़ी बड़ा स्टेशन था। मैं डब्बे में ही छुप कर बैठा, दिल में दुआएं मांगता रहा कि कहीं कोई पुलिस वाला इधर ना आ जाए। प्लेटफॉर्म पर मुझे 1-2 वर्दी वाले सिपाही नजर आए, मगर किसी ने मेरे डिब्बे का रुख न किया। ट्रेन यहाँ देर तक रुकी रही। आखिर वो चली तो मेरी जान में जान आई। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से एक तो वो हर स्टेशन पर रुकती थी और उसकी रफ्तार भी ज़्यादा नहीं थी। लुधियाने के बाद कई छोटे छोटे स्टेशन आए। फिर बड़ा शहर अम्बाला आ गया। यहाँ भी गाड़ी देर तक खड़ी रही। यहाँ से चली तो कहीं शाम के वक्त करनाल का बड़ा स्टेशन आया। उसके बाद पानीपत और सोनीपत के शहर आए और वो भी गुजर गए। मालूम हुआ कि अब रोहतक का शहर आएगा और फिर गाड़ी दिल्ली पहुंच जाएगी। इस गाड़ी ने दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात के 9 बजा दिए। दिल्ली के स्टेशन पर उतरते ही मैंने मोटर रिक्शा लिया और सीधा वालिद साहब के दोस्त ज़हीरुद्दीन साहब के घर पहुंच गया। वो मुझे देखकर हैरान भी हुए और मुझे डांटने भी लगे कि मैं कहाँ चला गया था। मैंने एक फर्जी कहानी गढ़कर उन्हें सुना दी। मेरे पासपोर्ट पर दिल्ली का वीज़ा अगरचे लगा हुआ था, मगर जितने दिन मुझे वहाँ ठहरने की इजाज़त थी उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी थी। ज़हीरुद्दीन साहब कहने लगे, मियाँ वीज़े की मुद्दत के बाद ठहरना जुर्म है। पुलिस तुम्हें पकड़ सकती है और मुझे भी परेशान कर सकती है। मैंने उन्हें कहा, अंकल आप परेशान ना हो, मैं कल वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा। वो कहने लगे, मियाँ जाती दफ़ा तुम्हें पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करनी होगी। पुलिस तुम्हें वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करने पर वहीं पकड़ लेगी। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल मैंने जूं तू करके रात ज़हीरुद्दीन साहब के घर पर गुजार दी। दूसरे दिन अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाए, नहा धोकर शेव वगैरह बनाई। जितने इंडियन करेंसी के नोट मेरे पास बाकी रह गए थे उनमें से कुछ 1 पाँव की जराब में छुपा लिए, कुछ जैकेट की जेब में पासपोर्ट के साथ रख लिए। चाकू अभी तक मेरे पास ही था। ख्याल आया कि उसको यहाँ कहीं फेंक देता हूँ, क्योंकि उसका अभी तक मुझे कोई मुशरफ नजर नहीं आया था। फिर कुछ सोचकर उसे जेब में ही रहने दिया। ज़हीरुद्दीन साहब अपनी दुकान पर जा चुके थे।
میں بھی کچھ دیر بعد ان کے مکان سے باہر نکلا۔ اگرچہ میرے پاسپورٹ پر دلی کا ویزا لگا ہوا تھا، مگر جو قانونی مدت وہاں قیام کی مجھے حاصل تھی وہ پوری ہو چکی تھی، اور اب میں غیر قانونی طور پر انڈیا میں رہ رہا تھا اور مجھے پکڑ کر جیل میں بند کیا جا سکتا تھا۔ مگر میں نے کوئی پرواہ نہ کی اور سیدھا رکشا پکڑ کر ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ یہ ایک موٹر رکشا تھا اور اس پر زرد اور نیلا رنگ کیا ہوا تھا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے اپنی گاڑی کے بارے میں معلوم کیا۔ انکوائری کلرک ہندو خاتون تھی جس نے ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دوپہر کو ایک گاڑی بمبئی جائے گی، وہ پیسنجر ٹرین ہے، ہر اسٹیشن پر ٹھہرے گی۔ شام کہیں 6:15 بجے بمبئی ایکسپریس کا ٹائم ہے، رن تھرو گاڑی ہے۔ میں پیسنجر ٹرین سے تنگ آیا ہوا تھا۔ میں نے بمبئی ایکسپریس پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس عورت نے میرے دریافت کرنے پر مجھے بتایا کہ یہ ٹرین دوسرے دن دوپہر کے بعد ہوشنگ آباد پہنچے گی۔ میں واپس ظہیر الدین صاحب کے مکان پر آیا۔ ان کی دکان پر جانے کی بجائے میں بادشاہی مسجد پہنچ گیا۔ یہ میرے نزدیک سب سے محفوظ جگہ تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دلی میں میرے پیچھے خفیہ پولیس کا کوئی آدمی نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ سارا مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ وہیں دوپہر کے وقت میں نے ایک ہوٹل پر کھانا کھایا، اس کے بعد واپس مسجد میں آ گیا۔ دوپہر کے بعد جو نماز ہوتی ہے وہ میں نے جامع مسجد میں ہی باجماعت ادا کی۔ بمبئی ایکسپریس 6:15 بجے چھوٹتی تھی۔ میں 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن پر آ گیا۔ امرتسر سے ہردا ضلع ہوشنگ آباد کا جو 3rd کلاس کا ٹکٹ سید صاحب نے مجھے لے کر دیا تھا وہ میں نے گیٹ پر ٹکٹ چیکر کو بالکل نہ دکھایا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ مجھ سے یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ اتنے دن میں کہاں تھا۔ اگرچہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اور ٹکٹ 15-20 روز کے بعد بھی کام آ سکتا تھا، پھر بھی حفظ ما تقدم کے طور پر میں پلیٹ فارم کا ٹکٹ لے کر اسٹیشن پر آ گیا۔ پلیٹ فارم پر کافی رش تھا، ٹرین ابھی نہیں آئی تھی۔ میں گیٹ سے کچھ دور جا کر ایک بینچ کے کونے میں بیٹھ گیا۔ ہندو سکھ مسلمان مسافر اپنا اپنا سامان لے کر چلے آ رہے تھے، ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ ریلوے اسٹیشن کے 2 کانسٹیبل باتیں کرتے مسافروں کو دیکھتے ہوئے میرے قریب سے گزر گئے۔ اتنے میں بمبئی ایکسپریس آ گئی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں نے ہلچل مچا دی۔ میں بھی اٹھ کر مسافروں کے ہجوم میں گھس گیا۔ گاڑی پیچھے سے بھری ہوئی آئی تھی۔ 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں مجھے بھی جگہ مل گئی۔ ٹرین چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پہلے اس کا انجن بدلا گیا، پھر خدا جانے اس کے ڈبوں میں کیسا کیسا سامان لادا گیا تھا۔ کوئی آدھے پون گھنٹے کے بعد انجن نے وسل دیا، ٹرین نے لالٹین کی سبز روشنی دکھائی اور ٹرین چل پڑی۔ اس وقت دن ڈوب گیا تھا اور شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ میں کونے والی سیٹ پر دبک کر بیٹھا تھا۔ ٹرین آہستہ آہستہ رفتار پکڑ رہی تھی۔ دلی کی آبادی بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہر کے مکانوں، کارخانوں وغیرہ کی روشنیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ واقعی دلی بہت پھیلا ہوا شہر تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کے کئی دوسرے بڑے شہر آئے۔ میں جاگتا رہا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں جب ریل گاڑی میں سفر کیا کرتا تھا تو مجھے ریل گاڑی کی آواز سے نیند آنے لگتی تھی، مگر یہاں نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دلی کے بعد بڑا شہر گڑگاؤں آیا، اس کے بعد متھرا، پھر بھرت پور، پھر آگرہ کا شہر آیا۔ چاندنی رات نہیں تھی، ورنہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ریل گاڑی میں سے دور تاج محل کا منظر نظر آیا کرتا ہے۔ یہاں تاج محل کی مشہور تاریخی عمارت بھی تھی جو مسلمان بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کے لیے بنوائی تھی۔ میں نے ہندوستان میں اور بھی کئی شاندار تاریخی عمارتیں دیکھی جو مسلمان بادشاہوں نے بنوائی تھیں۔ ہندو ان عمارتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگرہ کے بعد دھولپور کا اسٹیشن آیا، پھر گوالیار کا شہر آ گیا۔ اس وقت رات تقریباً گزر چکی تھی اور پو پھٹنے والی تھی۔ گوالیار شہر سے گاڑی چلی تو مجھے نیند آنی شروع ہو گئی۔ میرے سوتے میں جھانسی اور للت پور کے شہر بھی گزر گئے۔ تب میں اٹھ بیٹھا، دن کافی چڑھ گیا تھا۔ گاڑی ایک اسٹیشن پر رکی تو میں نے اتر کر چائے اور بند مکھن کھایا۔ یہی چیز ہر چھوٹے اسٹیشن پر مل جاتی تھی۔ دوپہر تک ٹرین جنگلوں میں سے گزرتی رہی۔ میں نے اس سے پہلے اتنے بڑے بڑے جنگل نہیں دیکھے تھے۔ ایک مسافر نے مجھے بتایا کہ یہ جنگل شیر، ہاتھی اور دوسرے درندوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بعد میں مجھے بھی اس کا تجربہ ہو گیا۔ یہ پہاڑی علاقہ بھی تھا اور کہیں کہیں ہرے بھرے میدان اور کھیت بھی آ جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ آگے بھوپال کا اسٹیشن آ رہا ہے۔ مجھے دلی اسٹیشن پر ہی بتا دیا گیا تھا کہ بھوپال کے بعد ہوشنگ آباد کا اسٹیشن آتا ہے۔ مجھے ہوشنگ آباد ہی اترنا تھا، چنانچہ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس دوران کسی اسٹیشن پر کسی پولیس والے نے میری طرف توجہ نہیں کی تھی۔ کوئی انٹیلیجنس کا آدمی بھی میرے تعاقب میں نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو میں ضرور شبے میں پڑ جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ میں انڈیا کے پنجاب کے علاقے میں بہت دور نکل آیا تھا۔ بھوپال پہنچتے پہنچتے شام کے 6 بج گئے۔ چونکہ شروع گرمیوں کا موسم تھا اس لیے ابھی دن کی روشنی کافی تھی۔
یہاں لاہور اور ہمارے پنجاب والے خوش بہار کا موسم نہیں تھا، یہاں گرمی شروع ہو گئی تھی۔ ٹرین کے ڈبے کے پنکھے دن رات چلتے تھے، رات کو بھی ہمارے پنجاب والی خنکی نہیں ہوتی تھی۔ بھوپال کے بارے میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے، جو مسلمان تھا اور بمبئی جا رہا تھا، بتایا کہ بھوپال مسلمان ریاست ہوا کرتی تھی، مگر اب اس پر بھی دوسری ریاستوں کی طرح انڈیا کی حکومت نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ بھوپال کے مسلمان حکمرانوں نے پاکستان کا ساتھ دیا اور قائد اعظم اکثر یہاں آ کر ٹھہرا کرتے تھے، اور وہ بھوپال کے مسلمان حکمرانوں پر، جن کا میں نام بھول رہا ہوں، بڑا اعتماد کرتے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا، وہ بھی والی بھوپال کے دوست تھے اور اکثر بھوپال آ کر قیام کیا کرتے تھے۔ ہوشنگ آباد کا اسٹیشن آیا تو میں ریل گاڑی سے اتر گیا۔ اتنا لمبا سفر طے کیا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ ہوشنگ آباد کا اسٹیشن زیادہ بڑا نہیں تھا، درمیانہ سا ریلوے اسٹیشن تھا۔ میرے پاس ہردا تک کا ٹکٹ تھا، مگر یہ گاڑی وہاں نہیں ٹھہرتی تھی، اس لیے یہاں اتر گیا تھا۔ یہاں سے مجھے لاری وغیرہ پر سوار ہو کر ہردا جانا تھا۔ اس وقت شام کا دھندلکا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ اسٹیشن سے باہر آ کر میں نے ایک چھوٹی سی دکان پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور لاری اڈے کے بارے میں پوچھا۔ معلوم ہوا کہ ہردا کے لیے آخری لاری کوئی آدھے گھنٹے تک روانہ ہونے والی ہے۔ میں لاری اڈے پر جلدی جلدی پہنچا۔ لاری تیار کھڑی تھی، مسافروں سے بھر رہی تھی۔ کچھ مسافر چھت پر بھی اپنے سامان کے پاس بیٹھے تھے۔ میں بھی لاری میں بیٹھ گیا۔ لاری اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ ہوشنگ آباد شہر سے نکلتے ہی لاری گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل کے درمیان چھوٹی سی پکی سڑک بنی ہوئی تھی۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ سڑک پر بجلی کا ایک بھی کھمبا نہیں تھا۔ بڑا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جنگل کی وجہ سے ہوا ٹھنڈی ہو چکی تھی، جو بڑی خوشگوار لگ رہی تھی۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد لاری نے ہردا پہنچا دیا۔ یہ ایک معمولی سا نیم پہاڑی جنگلاتی شہر تھا۔ امرتسر میں سید صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں اناج کی بہت بڑی منڈی ہے۔ یہی مجھے اس آدمی سے ملنا تھا جس کا فرضی نام میں نے آپ کے آگے جمیل لیا تھا۔ سید صاحب نے بتایا تھا کہ جمیل کی شہرت اچھی نہیں ہے، وہ بدماش ٹائپ کا آدمی ہے، مگر بڑا پکا مسلمان اور جہاد کشمیر میں حصہ بھی لے چکا ہے۔ جمیل کی وسعت سے مجھے مجاہد کمانڈو کمال شاہ کے پاس جانا تھا۔ سید صاحب نے مجھے اس کا پورا ایڈریس زبانی یاد کروا دیا تھا۔ ہردا شہر اگرچہ چھوٹا سا تھا اور چھوٹے چھوٹے بازار تھے، مگر کافی بارونق تھے۔ دکانوں اور مکانوں اور بازاروں میں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ اکثر دکانیں ابھی تک کھلی ہوئی تھیں۔ کچھ ہوٹل بھی تھے جن میں فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ یہاں کوئی رکشہ نہیں تھا۔ ایک تانگے والے کو جمیل کا ایڈریس بتا کر کہا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ تانگا مجھے مختلف بازاروں اور ایک چھوٹے سے میدان میں سے گزار کر اس خاص بازار میں لے آیا جہاں وہ جمیل نام کا آدمی رہتا تھا۔ یہ بازار مجھے بڑا پراسرار سا لگا۔ ایک منزلہ کوارٹر نما مکانوں کے آگے اندھیرا اندھیرا تھا۔ کہیں کہیں برآمدے میں کوئی عورت سیڑھیوں میں یا ستونوں کے پاس بیٹھ کر بیڑی سگریٹ پیتی نظر آ جاتی تھی۔ کچھ آدمی بھی ادھر ادھر منڈلا رہے تھے۔ ایک پان والے کی دکان سے میں نے جمیل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پان لگاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب پیچھے چلے جاؤ، پیچھے کوارٹر ہے جمیل دادا کا۔ جمیل دادا مجھے اپنے کوارٹر کے برآمدے میں ہی مل گیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھا تھا۔ برآمدے میں بلب کی روشنی ہو رہی تھی۔ ایک آدمی اس کی پنڈلیوں پر تیل کی مالش کر رہا تھا۔ ایک آدمی اس کے بازو کو اوپر کر کے دبا رہا تھا۔ جوان آدمی تھا، بال گھنگریالے تھے، رنگ گہرا سانولا تھا۔ میں نے جا کر سلام کیا اور کہا، جی مجھے جمیل صاحب سے ملنا ہے۔ جمیل نے مجھے گور کر دیکھا، پوچھا کون ہو تم، کہاں آئے ہو؟ میں ہی جمیل ہوں، کہو کیا کہنا ہے۔ اس کی آواز بڑی روبدار تھی۔ میں نے سید صاحب کا نام لے کر کہا کہ مجھے امرتسر سے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ سید صاحب کا نام سن کر جمیل دادا نے دونوں آدمیوں سے کہا، جاؤ جا کر ہوٹل سے چائے اور پیسٹری لاؤ۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا، بیٹھو بھائی، یہاں آ جاؤ، کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، جی شکریہ، کھانا میں ہوشنگ آباد کے اسٹیشن پر ہی کھایا تھا۔ جب اس کے دونوں نوکر چلے گئے تو جمیل نے میری طرف تھوڑا سا جھک کر کہا، سید صاحب کا یہاں کسی اور کے آگے نام تو نہیں لیا؟ میں نے کہا، جی نہیں، مجھے سید صاحب نے بھی منع کر دیا تھا کہ میرا نام سوائے آپ کے اور کسی کے آگے نہ لوں۔ جمیل نے میری باتوں اور زبان کے لہجے سے کچھ اندازہ لگاتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم پنجابی ہو، مگر انڈیا کے پنجاب میں تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا، جی میں پاکستان سے آیا ہوں۔ یہ سن کر جمیل دادا ایک پل کے لیے مجھے تکتا رہا، پھر اٹھ کر اس نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، مجھ سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور اپنے پاس چارپائی پر مزید قریب بٹھاتے ہوئے کہا، پاکستان پر میری جان قربان، اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔